अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 6 लेकर आई हूँ। कौन सा नावल है? रेड इश्क बाय कायनात इजाज़। चले स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो मुझ पर यूं बंदिश ना लगाते। वो इसे सीने पर पंच मारते हुए बोली, साथ इसकी आंखें रवानगी से बहने लगी थी। इस दुनिया में सिर्फ एक वजूद को मेरी फ़िक्र है, वो है मेरे बाबा, जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और कोई नहीं है। प्लीज़ इन्हें बोलो ना वापस आ जाएं। शायद तुम्हारी माँ ने मेरी सुन नहीं रहे। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचकर इसके सीने पर सर रखकर हारे लहजे में बोली थी, चुप हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं होगा, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो इसके सर पर हाथ रखकर पूरा एतमाद लहजे में बोला, जबकि वो और शिद्दत से रोने लगी। चुप कर जाओ इशाल, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ़ देते हैं। वो ये इसके सामने बोलना नहीं चाहता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। इसके अल्फाज पर इशाल को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो दहकते गालों से इसके हिसार से निकल गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कब कैसे। वो लड़खड़ाई आवाज़ में अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम बस प्लीज़ रो मत। देखना अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा है अगर इन्हें अगले 48 घंटों में होश नहीं आया तो वो कोमा में चले जाएंगे। वो अजियत से आंखें बंद करते हुए बोली, लुक एट मी इशाल, योर फादर इज़ स्ट्रॉन्ग, ही वॉन्ट लीव ईजीली। वो इसे यकीन दिलाते हुए बोला। एंड वट इफ़ ही डिड? वो अपने हाथों की जानिब देखते हुए इंतहाई आहिस्तगी से बोली, ऐसा सोचना भी मत। अंकल बिलावल कभी भी अपनी बेटी को यहाँ आने की कोशिश को रायगा नहीं जाने देंगे। बस तुम देखती जाओ, वो जल्दी होश में आ जाएंगे। हसाम जो भी कमरे में दाखिल हुआ था, शाल के आखिरी अल्फाज सुनकर वो उसके पास आकर बोला, जिस पनाह चाहते हुए भी इसके लब धीरे से मुस्कुराए। यही मुस्कुराहट, बिल्कुल यही वाली, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। हसाम ने इसे तंग करते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा का नाम में सर हिला कर रह गई। वैसे सॉरी गाइस, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। कुछ पल बाद वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, बस अंकल पर ध्यान दो, और प्लीज़ साथ में खुद को की डाइट का भी ख्याल रखो। कितनी जर्द हो गई है रंगत तुम्हारी। हाजिक ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। लेकिन शारी भाई बहुत गुस्सा हैं। वो उस्तुदगी से बोली, क्यों, इसे क्या प्रॉब्लम है? सतवा तो हम दोनों की होने वाली है। हसाम ने वजदान साहब के अल्फाज याद करके आबरू चुकाते हुए कहा था। व्हाट? वो न समझी से पूछने लगे। इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दो, ये सिर्फ हमारी पापा के साथ रिंग होने वाली मुलाकात के बारे में बात कर रहा था। रिंग? वो शौक से बेसाख्ता बोली थी। फिक्र मत करो, अब हम दोनों बड़े हो गए, हैंडल कर लेंगे। हाजिक ने मुस्कुराकर इसे यकीन दिलाते हुए कहा था, चलो अब हमें निकलना है, 3:30 हो चुके हैं। हसाम ने वॉच की तरफ देखते हुए कहा था, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। इशाल, कुछ भी चाहिए हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना, मैं हर सूरत तुम्हारे सामने हूँगा। वो उसके कहने पर इसने हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों वहाँ से निकल गए। ये पहनो, हाजिक ने हुक्मिया लहजे में कहा था। वॉट? हाजिक प्लेन वाइट शर्ट पकड़ाते हुए न समझी से पूछने लगा था। ये गारमेंट्स हमने स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मेरी कंपनी के लिए तैयार किए हैं। इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि ये गिरने और पंच लगने की सूरत में दर्द को अपने अंदर ही जज़्ब कर लेते हैं। इनका मटेरियल मोटा नहीं है, बल्कि नॉर्मल ही है, बस आम लिबास से थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लगता है आज हमारी इसकी ज़रूरत है, इसलिए चुपचाप पहनो। पहले तो हसाम इसे उलझती नज़रों से देखता रहा, मगर फिर सर झटक कर चैलेंजिंग एरिया में चला गया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लोग सीधा जिम में चले गए, जहाँ वजदान और अफनान मौजूद थे। तुम दोनों तैयार हो? वजदान साहब ने अपने दोनों साहबजादों की तरफ देखते हुए पूछा था। जी हम तैयार हैं, इन दोनों ने एक ज़बान में कहा था। ओके आ जाओ, मैं भी इस लम्हे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो कहकर रस्सियाँ क्रॉस करके रिंग के सेंटर में जाकर खड़े हो गए। और मुझे लगता है, मतलब लग नहीं रहा, मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ ना, मेरे माइंड में और मेरी आंखों के सामने वो सारा सीन आ रहा है, बट उनके चेहरे ब्लर हैं। क्या तुम ठीक हो? हाजिक ने हाँफते हुए अपने भाई के बराबर फर्श पर लेटते हुए पूछा था। वजदान और अफनान को यहाँ से 15 मिनट से ऊपर तक का टाइम हो चुका था, लेकिन इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खड़े हो पाए, क्योंकि इनके वजूद में उठता दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। हाँ बस इतना ठीक हूँ जितना होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हें और तुम्हारी स्विट्ज़रलैंड की टीम को मशवरा देना चाहता हूँ कि अपनी ये एंटी शॉक वाली शर्ट्स और पैंट्स को अपग्रेड करो, क्योंकि पापा के पढ़ने वाले पिंजर्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। हसाम ने आंखें बंद करते हुए कहा था, अरे यार, मैंने कब कहा कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं? हम लोग तो खुद अभी तजर्बे कर
کرنے کی سٹیج پر ہیں۔ حازم کے یوں کہنے پر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کر کے اسے گھورا تھا۔ ہاں جی بالکل، بس بس بہانے ہی بناؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انکل عفنان بالکل بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہماری ہڈیوں کو اچھی طرح سے نمک مرچ لگا کر سینکیں گے، اور اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا جو ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس آدمی کی باتوں کو کبھی ہلکا نہیں لینا، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ بابا کا تو پتہ نہیں، وہ بہت پھرتی سے اور بے رحمی سے مارتے ہیں، لیکن اصل مزہ تو عفنان انکل نے چکھایا ہے۔ ان کا طریقہ پاپا سے بالکل مختلف ہے، لگتا ہے انہوں نے مارشل آرٹس کی جدید ٹیکنالوجیز بھی سیکھی ہیں۔ شروع میں تھوڑا وقت لیتے ہیں لیکن بعد میں صحیح بجاتے ہیں۔ حسام نے پانی پینے کے بعد بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب ہم دونوں نے پہلی بار بابا کا رنگ میں سامنا کیا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے بوتل تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں ذرا اس کی سکرین ٹائمنگ بڑھا کے آتی ہوں، رکے۔ ہاں جی، تو میں آ گئی ہوں۔ ہاں بالکل، کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ آخری بار جب تم میرے ساتھ ایسے موجود تھے؟ اس کے پوچھنے پر حاذق نے خود کو مختلف لقبات سے دل ہی دل میں نوازا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی ایسا سوال کرنے کی۔ ابھی اس نے ان دونوں کے رشتے میں تھوڑے فاصلے کم کیے تھے، اور اب پھر سے وہ دھیان سے حسام کی جانب دیکھنے لگا جو ٹاول سے اپنے بال خشک کر کے جم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے امید سے پوچھا، شاید وہ جواب دے دے کیونکہ وہ اکثر ان حالات سے اسے اگنور کر کے نکل جاتا تھا ہیر کے پاس۔ اس کے جواب پر وہ اسے جھٹکا لگا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ جواب مل جائے گا۔ حسام پلیز اس پر سختی مت کرنا، وہ نہیں ہے ضرورت نہیں، تم اس کی غلطی پر اسے ہرٹ کر کے ہی سمجھاؤ، اسے بھی تو سمجھاؤ، اس نے یہ صرف اپنی دوستی نبھانے کے لیے کیا ہے، اسے بھی سمجھو، اس نے صرف یہ اپنی دوستی نبھانے کے لیے کیا ہے، پلیز اس کی سچویشن کو سمجھ کر ہی اسے اذیت دینا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن اس نے جو میرے اعتبار کو توڑا ہے وہ دوستی تو نبھا لی لیکن میرا کیا، میں کہاں ہوں؟ وہ اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے چپتے لہجے میں بولا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تم اسے ٹارچر کرو۔ ہاں تم تو یہی کہو گے، اس کے جیسے ہی ہو، دھوکہ دینا تو تم دونوں کی عادت ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ حاذق لمبا سانس کھینچ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حسام جب کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے یوں زمین پر سوئے ہوئے دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اسے جانے کے بعد وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی مسلسل سلگتی رہی اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر اس کے چہرے سے بال ہٹائے جو رونے کی وجہ سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس کے گردن پر موجود ہلکے سے کٹ پر گئی جہاں خون جمع ہوا تھا، وہ اسے دیکھ کر نیچے کی جانب جھکا اور اپنے لب وہاں رکھ دیے۔ حسام، اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ کچھ پل کے لیے اسی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ کچھ پل بعد اس نے تھوڑا اوپر ہو کر اس کی طرف دیکھا جو سوئے ہوئے اسے پکار رہی تھی، حسام حسام۔ نیند میں بھی اس کے بچھڑنے کے خیال سے وہ خوف سے اس کا نام پکارتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ جو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کا سوچ رہا تھا، اس کے یوں اچانک آنکھ کھول لینے پر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہوا تھا جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ حسام، تو سچ میں ہو یہاں؟ وہ بیڈ سے اترتی ہوئے کپکپاتی آواز میں پوچھنے لگی تھی کیونکہ اس کا یہاں ہونا اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس نے قریب جا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی یہ کوشش روک گیا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اس سے سسکتے ہوئے اپنی باہیں اس کی باہوں میں چھپنا چاہا مگر وہ اس سے ایک قدم دور ہو گیا تھا جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ حسام پلیز دیکھو، جو سزا دینی ہے دے دو، خود سے دور مت کرو، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی، فریش ہو کر آؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ واش روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ہیر جو اس کی بے بسی پر مزید رونا آیا، میں نے سوچا تھا یہ پگھلنے لگا ہے لیکن پتھر کیسے پگھل سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے آواز میں نم آنکھوں سے بولی تھی، جو کہا ہے وہ کرو، مجھے اپنے الفاظ دہرانا پسند نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو وہ سختی سے لب بھیج کر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ وہاں سے نہیں ہلی تو اسے بازو سے پکڑ کر واش روم کے اندر لے کر گیا تھا۔ ابھی اپنا فیس خود واش کرو گی یا یہ بھی میں کر دوں؟ وہ اب رچکا کر کرخت لہجے میں پوچھنے لگا، تم واش کر دو، اسی بہانے تمہارے ہاتھ تو لگیں گے میرے چہرے پر۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی، 5 منٹ ہے تمہارے پاس ہیر، اگر تم فریش ہو کر باہر نہیں آئے تو تمہیں یہاں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور لینے واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ اب اسے وارن کرتا واش روم سے نکل گیا تو وہ بھی لمبی سانس کھینچ کر جلدی سے اپنا منہ دھونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی جیسا وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا، اسی لیے ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایک دم اس کے درمیان کا فاصلہ کم کر کے اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے اس کے بالوں کو برش کرنے لگا جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی کیونکہ اسے اس چیز کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ اس حلیے سے مطمئن ہو کر اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تو وہ بھی خود کو سنبھال کر اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشانات پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کیا کورل نے رپورٹرز کو ہمارے بارے میں غلط انفارمیشن دے دی ہے؟ وہ ہائی وے پر پہنچ کے
فون پر کسی سے رابطہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جی سر، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ باس کے گھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ ہیر تو تب تک خاموش سے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی کو ہائی وے کے بعد جنگلات کی جانب جاتے دیکھا تو وہ شوق کی حالت میں حسام کی طرف دیکھنے لگی۔ تو فائنلی تم میرا قتل کرنے والے ہو؟ ویسے یہ کام تم خود کرو گے یا کسی اور کے ہاتھوں سے کرواؤ گے؟ وہ روڈ سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ کوئی اور کیوں؟ میں ہوں نا، اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارا کام تمام کروں گا۔ اس کے صفاقی سے کہنے پر وہ حیرت سے پہلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حسام، اتنا بے حس اور پتھر دل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا میں نے، صرف حسام کے اچانک سڑک کے درمیان میں گاڑی روک دینے پر اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر بریک لگی اور منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی جو سلگتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ باہر گاڑیوں کے ہارن کے بجتے ہارن کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ تمہاری یہ کچھ نہ خاص غلطی تمہارے ساتھ ساتھ کسی اور کی جان بھی داؤ پر لگا سکتی تھی، جسے میری یہ ایک چھوٹی سی غلط جگہ پر لگی گاڑی کی بریک نے باہر سڑک پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں مرر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر سڑک کی جانب دیکھا جہاں ٹریفک جام ہو چکی تھی، اور اسی پل اس کی توجہ آفیسر نے کھینچی جو شیشے کو اپنی انگلی کی مدد سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ سوری آفیسر، بس کسی کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ نہ خاص غلطیاں بہت نقصان کرواتی ہیں۔ آفیسر کے بولنے سے پہلے حسام اس کی طرف اپنا کارڈ بڑھاتا ہوا بولا۔ او گاڈ سر، یہ آپ ہیں؟ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ضرور کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ آفیسر نے اس کا کارڈ واپس تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر گاڑی واپس سے سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیر نے اس کے بعد اپنے منہ سے غلطی سے بھی ایک الفاظ نہیں نکالا تھا۔ جب وہ لوگ کیمپ کی نئی لوکیشن پر پہنچ گئے تو وہ نہ سمجھی سے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے لگی جہاں ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ اسی پل اس نے باقی ٹرینرز کو اپنی جانب آتا دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ کسی کیمپ میں آئے ہیں۔ ذوحان نے اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا حال پوچھا اور ایسے ہی سب نے اس کی خیریت کے بارے میں جاننے لگے، جبکہ اتنی محبت اور کیئر پر اس کا دل خوشی سے مسکرانے لگا۔ لیکن جیسے اس کی نگاہ حسام پر گئی، اس کی آنکھوں میں یوں اجنبیت دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ ہیلو ہیر، وہ جو اس سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شاذم کی سرد آواز پر وہ اچھلی اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگے جو انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل اس نے حسام کی موجودگی کو خود کے برابر محسوس کیا۔ شاذم مت کرو، وہ پہلے ہی جانتی ہے اس کے کیے کی وجہ سے تم کافی زیادہ ہرٹ ہوئے ہو، وہ آئندہ خیال رکھے گی اور ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ حسام نے اپنی آئس کولڈ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ اسی میں سب کی بہتری ہے کہ یہ بے وقوف واپس سے کچھ کبھی نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی دوسری بہن واپس سے کبھی نہیں کھونا چاہتا، وہ کرخت لہجے میں کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل گیا تھا۔ ہیر، زیادہ فکر مت کرو، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں کھو دینا اسے تباہ کر دے گا، اسے ہی نہیں بلکہ ہماری فیملی کو برباد کر دے گا۔ ہم دونوں اپنی ایک بہن پہلے ہی کھو چکے ہیں، دوسری کھونے کی طاقت نہیں ہے۔ ہیر جو شوق اور نم آنکھوں سے شاذم کو جاتا دیکھ رہی تھی، ذوحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا، اور پھر وہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سے حسام کو جانب دیکھنے لگی۔ شاید وہ کچھ لمحے کچھ کہے، مگر وہ سانس کھینچتا ہوا ان کے درمیان کا فاصلہ کم کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ کیا دوستوں کی مدد کرنا غلط ہے؟ کیا مشکل میں کسی کا ساتھ دینا گناہ ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ غلط نہیں ہے اور نہ ہی گناہ ہے، لیکن جو چیز چھپا کر کی جائے وہ کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ وہ اس کے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا۔ لیکن حسام، میں بتا دیتی تو تم مجھے یہ کبھی کرنے نہیں دیتے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ان لوگوں کی توجہ وجدان کی آواز نے کھینچی جو افنان اور حاضر کے ساتھ کھڑا سب ٹرینر سے مخاطب تھا۔ ہم لوگوں نے ٹریننگ کا آخری ہفتہ یہاں جنگل میں پلان کیا ہے تاکہ تم لوگ مشکل حالات میں جینا سیکھو، اسی لیے آنے والا یہ ہفتہ ہم لوگ یہاں ہی گزاریں گے۔ وجدان صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، ہم نے آپ سے ابھی تک جو بھی ٹریننگ کروائی ہے وہ تو صرف عام ایکسرسائز تھی، اصل ورک تو اب یہاں سٹارٹ ہوگا۔ ابھی وجدان کہہ کر چپ ہی ہوا تھا کہ افنان نے بولنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو، ہم یہاں پر صرف تین چیزیں ہیں، تم، ہم سب اور یہ جنگل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے میرا تم لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ آج رات سکون بھری سو کر گزار دو، کیونکہ کل کا دن آپ سب کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے چہرے پر مضحکہ خیز مسکراہٹ سجا کر بولا تھا۔ حاذق، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وجدان صاحب نے اپنے خاموش بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شارب یہاں نہیں ہوگا، اسی لیے فن مستی وغیرہ اب سچ میں بھول جانا۔ وہ شرارت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھتے ہوئے بولا، انڈائریکٹلی وارن کرنے لگا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس کے بابا نے نام میں سر ہلایا تھا۔ آپ سب کے سونے کا شیڈیول بالکل پرانے کیمپ جیسا ہی ہوگا، سوائے ہیر کے، وہ اب دریکا کے ساتھ سوئے گی۔
کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ وجدان کے کہنے پر تالیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے بولنے کا اشارہ کیا۔ اشال یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے کچھ ہوا ہے؟ تالیہ نے جان بوجھ کر ایسا سوال پوچھا تاکہ وجدان کو مشکل میں ڈال سکے، کیونکہ ٹریننگ کو درمیان میں چھوڑ کر جانا وہاں کے اصولوں کے خلاف تھا۔ میرے خیال میں اشال کو کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، اس کے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اتنی متجسس ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے سزا ملی ہے۔ پھر بھی تمہیں میری بات سے مطمئن نہ ہو کر اسے جوائن کرنا چاہتی ہو تاکہ دیکھ سکو وہ سچ میں ٹھیک ہے یا نہیں، اسی لیے تم محض مجھے بتا دینا، میں بخوشی تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ بس یاد رکھنا تمہاری سزا اس سے 3 گنا زیادہ کر دوں گا۔ افنان شفقت بھرے جواب پر تالیہ کا پورا وجود کپکپایا، جو کہ آس پاس کے ہر انسان نے محسوس کیا تھا۔ حسام شدت سے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ذوحان جو وجدان لوگوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا تھا، اس کا قہقہ ہوا میں گونجا، جبکہ باقی سب شوق سے افنان کی جانب دیکھنے لگے۔ اب سب جا کر سو جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کی ٹریننگ صبح 5 بجے شروع ہوگی۔ وہ تالیہ کے جواب کا ویٹ کیے بغیر سب کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے بولا تو سب نے احتجاج کے طور پر منہ کھولا، مگر وہ نظر انداز کر کے مزید کہنے لگا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو ہم لوگ جنگل میں رہنے والے ہیں، اس لیے لڑکیاں ریڈ ٹینٹ میں جبکہ لڑکے بلو ٹینٹ میں سوئیں گے۔ انسٹرکٹر انہیں انفارم کر کے چلے گئے تو ہی نے نظر گھما کر حسام کو ڈھونڈنا چاہا تاکہ اس کے ساتھ کچھ باتیں کر سکے، مگر وہ بنان کے ساتھ لڑکوں کے ٹینٹ کی جانب بڑھ چکا تھا۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر اپنے ٹینٹ کی جانب چلی گئی، جہاں ایک کارنر میں اس کا سامان اور بستر لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرے میں دریکا کا۔ حد ہے، انہیں یہی آئیڈیا ملا تھا اب ہم سب کو ٹارچر کرنے کا۔ دریکا اپنے بستر پر چادر بچھاتے ہوئے دانت پیس کر بولی تھی، دریکا اتنا ڈرامہ کوئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اصل بیوٹی کے درمیان میں رہنے جا رہی ہو، اس کی قدر کرو، اسے محسوس کرو۔ ہیر نے اپنے بستر کو مکمل سیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، کس بیوٹی کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا محسوس کرو؟ ان مچھروں کو جو میرا خون چوسنا، ان مچھروں کو میرا خون چوسنا، کیونکہ یہاں بس یہی آ رہے ہیں، اوپر سے یہ بیڈ کتنا انکمفرٹیبل ہے، میں یہاں کیسے سوں گی؟ وہ ابرو چکا کر منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر ہیر اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا کر رہنے لگی۔ بگڑے ہوئے رئیسزادوں کو کیا پتا ہو، جو مزہ قدرت کو انجوائے کرنے میں رکھا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، میں تم سے غصہ ہوں؟ اس کا دھیان دریکا کے الفاظ نے واپس سے کھینچا تھا، تو وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ نارمل طریقے سے شکایت کر رہی تھی، پر اچانک اس کی آواز اور چہرے کے نقوش انتہائی سخت ہو گئے تھے۔ ہیر کو آج بھی یہ رائل خاندان جھٹکے ہی دیتا تھا، کب کیسے ان کا موڈ بدل جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیا وہ بس اپنی حیرت کو اسی ایک الفاظ میں بیان کر پائی تھی؟ تم نے بھاگنے کا پلان بنایا ہے، لیکن ان میں مجھے شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ساری اسائنمنٹ مس ہو گئی۔ وہ پاؤٹ بناتے ہوئے بولے، جس پر ہیر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ کیا تم سیریس ہو دریکا؟ اس وقت ہم لوگ بھاگ رہے تھے، جتنے ممبر کم ہوتے اتنا ہی فائدہ ہوتا، ورنہ پکڑے جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا۔ فائن، لیکن اگر تم نے اندر بھاگنے کا سوچا تو سب سے پہلے مجھے کال کرنا، ورنہ میں غصہ ہو جاؤں گی، اور یقین کرو تم ہرگز میرے غصے کا سامنا کرنا نہیں چاہو گی۔ دریکا نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے اپنا تھوک نکلا۔ گڈ نائٹ۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول پائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ جبکہ اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ امید ہے صبح کا دن آج سے زیادہ اچھا اور پیارا ہوگا۔ بند آنکھوں میں جب حسام کا چہرہ سمایا تو وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، کیوں منہ بند نہیں ہوتا؟ نبنان نے پرندوں کے مچتے شور سے تنگ آ کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نگاہ حسام کے بستر کی جانب گئی، جو کہ فولڈ ہوا پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا وہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھنے کے ارادے سے ٹینٹ سے باہر نکلا آیا تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ پاس ہی درخت کے ساتھ پشت لگائے آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ، ساری رات جاگے ہو پرنس؟ کیا پرنسس کی یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، جو اس کا چہرہ اس آسمان میں ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی تھوڑی محنت کر لیتے، وہ یہیں اسی جگہ اس ریڈ ٹینٹ میں سو رہی ہے، اس نے اس کے آس پاس آ کر شرارت سے کہا۔ جب اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوری سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا۔ I got bad news from France last night۔ اس کے جواب پر اس نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور مزید ایک الفاظ نہیں کہا، کیونکہ اس بارے میں بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں سوائے تکلیف اور درد کے۔ سب اکٹھے ہو کر آرڈرز کے ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ مکمل طور پر جاگ رہے تھے اور کچھ ابھی تھوڑے تھوڑے نیند کی کیفیت میں تھے۔ اب سب لوگوں کے پاس فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے 30 منٹ ہے، اور کل سے جو بھی لیٹ اٹھے گا بے شک پھر 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اسے ناشتہ لنچ کے ساتھ ہی ملے گا، اس سے پہلے امید نہ رکھنا، افنان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے جانے کے بعد سب جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے
مسنما روم میں آ گئے۔ ہیر دودھ کا گلاس اور پین کیکس اپنی ڈش میں رکھ کر حسام کے پاس آ کر بیٹھ گئی جو کافی پینے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے بولی کیونکہ پرندوں کے چہل پہل نے اس کے چہرے کو خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ مارننگ، وہ خشک سے لہجے میں بولا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کرے؟ اس نے بات کو آگے بڑھانا چاہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، وہ تلخی سے بولا تو اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ کھانے کی پلیٹ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ نیچے بیٹھو اور جو لے کر آئی ہو اسے ختم کرو، وہ ہلکی آواز میں سخت لہجے میں بولا جبکہ وہ رک کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، وہ اسے وارن کرتا ہوا بولا تو وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ اب بس بھی کرو حسام، معاف کر دو، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ میری کافی ختم ہونے تک تمہارا ناشتہ مکمل ہونا چاہیے، ورنہ جیسے پھر میں تمہیں کرواؤں گا مجھے یقین ہے تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر کچھ پل اس بے رحم کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہار مان کر ناشتہ کرنے لگی کیونکہ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہم لوگ جسمانی ٹریننگ پر دھیان دیں گے۔ پچھلے ہفتوں میں تم لوگوں نے مارشل آرٹس پر فوکس کیا ہے، لیکن ان فائنل ہفتوں میں ہم لوگ درد برداشت کرنے پر ورک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے جسم کو وارم اپ کرنے کے لیے کچھ دور تک دوڑ لگائیں گے، اس کے بعد کسی قریبی پہاڑ پر چڑھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی لیے میرے پیچھے بھاگنا شروع کرو۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد حاضر کے حکم پر سب اس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، اس کے بعد آپ سب لوگ 10 منٹ کی بریک ہے، حاضر نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا جو کہ تقریباً زمین بوس ہونے ہی والے تھے سوائے حسام اور نبنان کے، اور وہ دونوں بغیر رکے بالکل صحیح سپیڈ پر بھاگ رہے تھے۔ حاضر جانتا تھا ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ فی الحال وہ ان لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ افنان کو بولے ان پر تھوڑا رحم کرے اور اپنا یہ چھری والا ٹارچر ابھی کے لیے بند کر دے۔ افنان نے سیٹی بجا کر جیسے ہی روکنے کا اشارہ کیا تو سب نے سکون کا سانس کھینچا، جبکہ ہیر وہیں زمین پر ہانپتے ہوئے بیٹھ گئی اور اس نے ارغمان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ لی اور وہ اس کے برابر بیٹھ کر اس کے طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا جو اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیتا۔ بریک ختم ہو چکی ہے، پہاڑ چڑھنے سے پہلے اپنے جسم کو آپ سب لوگ وارم اپ کرنا شروع کر دو گے۔ فضان کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ واٹ دی ہیل، ابھی تو اتنا نان سٹاپ بھاگے ہیں، وہ کس کھاتے میں گیا؟ پھر دانت پیستے ہوئے خود سے بڑبڑائی، وہ جسٹ مارننگ ایکسرسائز تھی۔ زحان جو اس کے پاس ہی کھڑا تھا اس کے کان میں سرگوشی نما بولا جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اب آپ لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا، زحان، شازم، ہیر اور دریکا تم لوگ میرے ساتھ ہوں گے، جبکہ بنان، حسام، ارغمان اور سفیان افنان کی ٹیم میں ہوں گے۔ امامہ، تالیہ، اون اور ایرک بابا کی ٹیم میں ہوں گے، حاذق نے سب کو انفارم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہر گروپ کے ممبر اپنے بتائے ہوئے انسٹرکٹر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وارم اپ سیشن میں حاذق نے اپنے ٹرینرز کو زیادہ تھکنے نہیں دیا تھا، اس نے ہلکی ایکسرسائز کروائی تاکہ جو ان کے بعد ہونے والا ہے اس میں اپنا بیسٹ دے سکے۔ وجدان صاحب نے اپنے بیٹے جیسے ہی نارمل ایکسرسائز کروائی، جبکہ افنان تو بہت ظالم ہے، ٹرینرز پر ذرا رحم نہیں کھایا اور ان سے کافی ہارڈ ورک کروایا تھا۔ 20 منٹ کے بعد افنان نے واپسی سے سیٹی بجائی تو 5 منٹ کے ریسٹ کے بعد وہ سب لوگ پہاڑ کی جانب بڑھ گئے جو مکمل شان سے ایسے کھڑا تھا جیسے اس ایریا میں اصل راج ہو تو اسی کا ہو۔ یہی پہاڑ ہے جس کو آپ لوگوں نے آج چڑھنا ہے۔ دس ایکسرسائز از اے کلنگ فار یور لیگز، لوور بیک اینڈ لنگس۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے، اکثر لوگ بخلاہٹ میں سانس لینا ہی بھول جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ہرگز نہیں کرنا، باقی آپ سب لوگ یہ مشن مکمل کر لو گے۔ وجدان صاحب اپنی ٹیم سے روبرو ہوتے ہوئے بولے اور آخر میں انہیں تھمز اپ کا اشارہ کر کے پہاڑ چڑھنے کا اشارہ کیا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ہیر ابھی تک گراؤنڈ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس فضول پہاڑ پر کیسے چڑھے اور اوپر جانے کی کوشش کرتی لیکن پھر واپس سے زمین کی جانب گر جاتی۔ یار ہم سے تو نہ ہو پائے گا، میں کوئی جنگل کی مہارانی نہیں ہوں جو بندروں کی طرح جہاں سے وہاں چھلانگ مار کر چڑھ جاؤں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ دریکا بھی بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں چڑھ پائی تو ہیر کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولنے لگی، خیر ناممکن تو نہیں کیونکہ میرے جنگلی بھائی اور کچھ کزنز اس کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو چکے، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ پہاڑ کو گھورتے ہوئے بولی جیسے یہاں پہاڑ نہ ہو اس کا سب سے بڑا جیسے پہاڑ کا یہاں پر کھڑے ہونا اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔
میرے ابھی تک اتنے خاموش اور پرسکون ہونے کی وجہ تالیہ ہے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ابھی تک گراؤنڈ پر ہی ہے۔ ہیٹ نے مذاکرہ خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا، تمہیں وہ اتنی ناپسند کیوں ہے؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے تجسس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کی نگاہ جو میرا ہے اسی پر ہمیشہ ٹکی رہتی ہے۔ جب وہ حسام سے یوں سرے عام فلرٹ کرنا بند کر دے گی تو میں بھی اسے باقی سب کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دوں گی۔ ہیٹ نے شعلہ برساتی نظروں سے تالیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو حسام کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس پر دریکا نے نام میں سر ہلا کر مسکرانے لگی تھی۔ یہاں موجود ہر انسان جانتا ہے حسام تمہیں چاہتا ہے، پھر ان فضول چیزوں سے خود کو کیوں پریشان کرتی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، کوئی اور اسے اس نگاہ سے دیکھے مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیڈیز اگر آپ لوگوں کی گپ شپ ہوگی تو برائے مہربانی واپس سے کوشش کر کے آج کی ایکسرسائز مکمل کریں تاکہ ہم لوگ پھر واپس جا کر لنچ اور آرام کر سکیں۔ اس سے پہلے دریکا کچھ کہتے ان دونوں کی توجہ حاذق کے الفاظ نے کھینچی جو آبرو جھکا کر ان دونوں کو جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں جی بالکل، ہم یہ ناممکن ایکسرسائز آج ہی کریں گے، اگر نہیں کیا تو وجدان انکل کے مطابق ہمیں آج لنچ نہیں ملے گا، اور جہاں تک میرا خیال ہے اب ہمیں اگلے ہفتے ہی ملے گا۔ دریکا نے اپنے کزن کی جانب دیکھتے ہوئے پرتعش لہجے میں کہا تھا، یو ہیو اے اسمارٹ ماؤتھ لٹل گرل۔ حاذق نے اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ منہ بنا کر اسے بچوں کی طرح زبان نکال کر دیکھنے لگی، پھر ہیت کے ساتھ اٹھ کر ایک بار پھر سے کوشش کرنے چلی گئی۔ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے وجدان؟ اگر مضبوطی حاصل کرنا ہے تو یہ صرف ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں بار کروانی ہوگی۔ افنان نے ان کے برابر کھڑے ہو کر پوچھا تھا اور ساتھ ٹرینرز کی جانب دیکھنے لگا جو اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بار بار فیل ہو رہے تھے۔ اس ہفتے میں میرا مقصد انہیں مضبوط بنانا نہیں ہے بلکہ ان کو ایک ساتھ کام کرنے کی اہمیت سکھانی ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ کامیابی تب ملتی ہے جب ہم ایک ساتھ ہو کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے چیلنج مکمل کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ جس مرحلے میں ہیں ان سب کو صرف جیتنے کی بھوک ہے، یہ ایک دوسرے کا نہیں سوچیں گے، بس خود کی کامیاب ہونے پر فوکس کریں گے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے وہ خود آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں گے؟ افنان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تمہیں کس نے کہا کہ وہ لوگ بذات خود آگے بڑھ کر مدد کریں گے؟ کیا مطلب؟ ان کی بات پر وہ نسنجی سے بولا، ان سب کو 1 گھنٹہ اور دو اور خود بس چپ چاپ تماشا دیکھو، یہ لوگ کبھی بھی یہاں بیٹھ کر سارا دن انتظار نہیں کریں گے کب واقعی سب مکمل کریں گے، یہ لوگ بہت جلد اپنا صبر کھو دیں گے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ افنان اپنے بھائی کی لاجک سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے رزلٹ کا انتظار کرنے لگا، اور ہمیشہ کی طرح وجدان کا کہا بالکل ٹھیک تھا۔ جو پہاڑ چڑھ چکے تھے وہ لوگ ان سب کو اوپر چڑھانے میں گائیڈ کر رہے تھے جنہیں اوپر جانے میں کافی وقت ہو گیا تھا۔ ٹھیک 3 بجے وہ سب لوگ پہاڑ کے ٹاپ پر موجود تھے جہاں سورج کی شعاع ان کے وجود پر گر رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جا کر اپنا لنچ کرو، باقی کی ٹریننگ اب کل سے کریں گے۔ جب تینوں انسٹرکٹر بھی اوپر پہنچ گئے تو وجدان صاحب نے سب بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جن کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے، واؤ یہ کھانا کافی مزیدار ہے۔ ہیر نے کھانے کا لطف اٹھاتے ہوئے کہا تھا، مزے کا تو ہوگا ہی نا، کیونکہ رائل صرف یہ پرفیکشن پر یقین رکھتے ہیں۔ دریکا نے مغرور لہجے میں کہا تھا، جی ہمیں اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ ارغمان جو انہی کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا طنزیہ لہجے میں بولا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے آخر ہمارے ٹیبل پر تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں تم رائلز نے یہ جگہ بھی خرید لی ہے؟ میری مرضی، جہاں دل کرے گا بیٹھوں گا، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کر دکھاؤ۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، پہلی بات جہاں رائلز ہوں وہ جگہ انہی کی ہو جاتی ہے، ہماری موجودگی ہی اسے ہمارا بنا دیتی ہے، بے شک پھر وہ برج خلیفہ ہو یا تاج محل یا پھر یہ خوبصورت جگہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی پہچان ہم سے ہی ہوتی ہے۔ باقی رہی تمہارے بیٹھنے کی بات، ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، فقیروں کی مدد کرنے سے اللہ ہمیں اور دے گا۔ وہ اسے کہہ کر آخر میں آنکھ مار گئی تھی، جس پر وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں تم نے وہ کہانی تو سنی ہوگی، شہزادی کافی مغرور تھی جس کی شادی آخر میں فقیر سے ہو جاتی ہے، اس لیے میری جان اس فقیر کی دلہن بننے کے لیے تم ہمیشہ تیار رہنا۔ وہ پر یقین لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو دریکا کو کچھ پل اس کی بات سمجھ نہیں آئی، آخر میں جب آئی تو وہ اس کی پشت کو غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات سے گھورنے لگی۔ دن کی روشنی میں یہ فضول خواب دیکھنا بند کر دو، وہ تپے ہوئے لہجے میں اونچی آواز میں بولی، جبکہ ہیر جو کچھ دیر پہلے ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، سچویشن کو ایسے سیریس ہوتا دیکھ کر وہ پریشانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں خواب دیکھتا ہی نہیں، اس کا احساس تمہیں بہت جلد ہو جائے گا، وہ بھی اونچی آواز میں کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہیر نے جب دریکا کو غصے سے آگ بگولا ہوتے دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی، کیا میں کچھ دیر کے لیے اپنی بہن کو چرا سکتا ہوں؟ دریکا کے کچھ کہنے سے پہلے شاذم کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی
تو وہ وہاں سے ہاں میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ ہیری سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن شاذم کے ساتھ بھی چیزیں ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے سوچا وہ بعد میں آرام سے اسے اپنے ٹینٹ میں اس سے بات کر لے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم نے کافی اچھی فرینڈز بنا لی ہیں، پہلے اشال اور اب طریقہ، ان دونوں کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، جس پر ہیر کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ اسے امید نہیں تھی وہ کسی ایسے خطرناک لوگوں میں اتنی اچھی فرینڈز بنا پائے گی جو اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے گی۔ آئی ایم سوری اباؤٹ یسٹرڈے، آئی ڈیڈنٹ مین ٹو اسنیپ ایٹ یو اینڈ ٹاک ٹو یو ہارشلی۔ شاذم نے بغیر دیر کیے سیدھا ٹاپک کی جانب آ کر سنجیدگی سے کہا، تمہیں نہیں بلکہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو میں نے کیا اسے تمہاری بری یادیں واپس سے تمہارے دماغ میں آ سمائی۔ سوری اباؤٹ یور سسٹر، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، اب تم اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہمارے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم واپس سے نئی بہن کے ساتھ دوبارہ سے پیاری اور اچھی یادیں بنا سکیں۔ تم مجھے اتنی آسانی سے اپنی بہن کیسے تسلیم کر سکتے ہو شاذم؟ پچھلے 2 ماہ سے جو سوال اسے بار بار تنگ کر رہا تھا اس نے فائنلی پوچھ لیا، کیونکہ وہ دونوں بھائیوں اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اس کے آس پاس آرام سے ہی رہ سکے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا ہیر، جب ماما نے پہلی بار کال کر کے تمہارے بارے میں بتایا تو قسم سے بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا کہ زریقہ کی جگہ تمہیں کیسے دے سکتی ہیں۔ وہ کسی اجنبی لڑکی کو لے کر اتنی خوش کیوں ہیں؟ کیمپ کے پہلے دن جب میں نے تمہیں دیکھا مجھے لگا تم ایک کمزور لڑکی ہو جسے رہنے کے لیے بس رہائش کی ضرورت ہے تاکہ محفوظ رہ سکے۔ ایسی لڑکی جسے چیریٹی سمجھ کر میرے پاپا گھر لے کر آئے ہیں تاکہ مما اسے دیکھ کر ہماری بہن کے غم سے ابھر آئیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ارغمان کی موجودگی تمہیں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے روکنے والا تھا لیکن اسی پل حسام تمہارے پاس آ گیا اور اس نے اناؤنس کر دیا کہ تم اس کی فیانسے ہو۔ کیوں اور کیسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن حسام کے اناؤنسمنٹ سے میرے دل کو کسی کونے میں سکون ہوا، کیونکہ اس کا مطلب تھا اب کوئی بھی تمہاری طرف دیکھنے یا الجھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ شاذم نے رک کر اس کے چہرے کو دیکھا، شاید وہ کچھ بولے لیکن جب وہ خاموش رہی تو وہ واپس سے بولنے لگا، ماما ہر روز کال کر کے تمہارے بارے میں پوچھتی کہ تم کیسی ہو اور یہ سب کیسے ہینڈل کر رہی ہو۔ میرا اور زوہان کا یہی جواب ہوتا، ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا خیال ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک دن وہ انتہائی غصہ ہو گئی اور یقین کرو غصے والی آئمہ بالکل بلیک کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہو گی۔ شاذم نے آخری بات خوف سے کہی جبکہ ہیر اس کے رد عمل پر نام میں سر ہلا کر ہنسنے لگی۔ میرا نہیں خیال تمہارے ماما اتنے خوفناک ہیں، اصل خطرناک تو تمہارے بابا ہیں۔ تمہیں ابھی ہمارے گھر کے طریقہ کاروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہیر۔ میرے بابا بھی میری ماما کے سحر میں گرفتار ہے۔ دنیا کا کوئی انسان وہ آج بلیک کا ذہن نہیں بدل سکتا لیکن یہ کام میری ماما بخوبی کر سکتی ہیں۔ اگر ہم لوگ تم سے بات کرنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمیں اس کی سزا بھگتنی تھی جو کہ ہرگز قبول نہیں تھی۔ شاذم کا وجود آئمہ کی طرف سے ملنے والی سزا کا سوچ کر ہی کپکپایا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب ان کا پارا بہت ہائی ہوا اور انہوں نے تم سے بات کروائی اور انہوں نے کہا کہ تم سے بات کروائی جائے۔ بس وہ دن اور آج کے دن ہم دونوں بھائیوں نے رشتے میں اپنا 100% دینا شروع کر دیا، اور اب تمہیں جانے کے بعد وہ اپنی ماما کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی زبردستی کی وجہ سے اتنا پیارا اور اچھا رشتہ میرے پاس ہے۔ وہ کہہ کر اس کی جانب دیکھنے لگا جس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یوں آنسو دیکھ کر وہ بکلا کر کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب گیا۔ سوری ہیر پلیز، تمہیں کچھ اچھا نہیں لگا تو معاف کر دو لیکن رو مت، تم کہتی ہو تو میں کان پکڑ لیتا ہوں۔ وہ جو اس کے قریب آ کر پریشانی سے بولنے لگا تھا، ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نام میں سر ہلا کر اسے روکا تھا۔ تو میرے آنسو کا غلط مطلب نکال رہے ہو یہ خوشی کہ میں بہت خوش ہوں، میرے پاس اتنی پیاری فیملی ہے جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتا تھا۔ شکریہ مجھے اپنا ماننے کے لیے، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، جس پر شاذم نے اسے کرسی سے اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں ہیر، تم ہماری بہن ہو اور جتنا دل کرے اتنے نخرے دکھایا کرو، جو چاہے ہو، بس ایک بار کہنا، تم ہمیشہ اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ ہم تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا محبت سے بولا تھا، میرے بغیر حق انجوائے کیا جا رہا ہے، غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ زوہان نے ان دونوں کے پاس آ کر جھوٹ موٹ کر ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا، ہمارا اتنا پیارا لمحہ خراب کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ برادر۔ شاذم نے ہیر سے الگ ہو کر اس کی بچگانہ حرکت پر آنکھ گھماتے ہوئے کہا جبکہ ہیر زوہان کا اداس
سا پاؤٹ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تو میں نے کیا مس کیا ہے؟ وہ ہیر کی کال کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں بس ہیر کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاہزم نے کہہ کر زحان کو ہیر سے دور کیا جو اس کی گالوں کو مسلسل کھینچ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ صرف تمہاری بہن نہیں ہے، میری بھی ہے، میرا اتنا دل کرتا ہے اس کے رخسار کھینچوں، وہ احتجاج کرتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا، جبکہ ہیر اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں، کھینچ کھینچ کر ان چاروں کو لال ٹماٹر کر دو، ان بیچاروں کو لال ٹماٹر کر دو۔ میں یہ ٹارچر اپنی بہن کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے تم میرے ساتھ ابھی کے ابھی جا رہے ہو، ویسے بھی مجھے تم سے کام ہے۔ وہ اسے جواب دینے کا موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ ہیر وہیں کرسی پر بیٹھ کر ان کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن جیسے ہی سام کی حکمی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی، اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے چلا رہا تھا۔ وہ بالکل اس کی ٹیبل سے بغیر ایک نظر اس کی طرف دیکھتے سیدھا گزر گیا تھا۔ اس کا یوں اس کے ایسے قریب سے اجنبیوں کی طرح گزر جانا اس کی روح تک کو تکلیف دے گیا تھا۔ بہت ہو گیا حسام وجدان، اب اس کا تمہیں جواب دینا ہی ہوگا، وہ سلگتے لہجے میں خود سے کہہ کر اٹھی اور جہاں سے وہ گئے تھے اس کی جانب بڑھی۔ اسے جنگل کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس سے پہلے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سامنے اچانک سے اپنا رخ پلٹ کر اس کی کمر سے پکڑ کر قریب درخت کے ساتھ لگایا اور سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ ہیر کا پورا وجود تھما اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یا پھر عادت ہو گئی ہر چیز چوری چھپے کرنے کی؟ وہ تلخی سے بولا تو وہ جو اس کے چہرے میں کھونے لگی تھی ایک دم سے ہوش میں۔ کچھ بھی بکواس نہیں کرو حسام، تم ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کیا کرو ہیر، تمہاری بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سمجھ آیا؟ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت انتہائی سخت کرتے ہوئے بولا، جبکہ درد سے اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ سمجھ آیا یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، جس پر وہ اس کا پورا وجود خوف سے لرز گیا۔ ہاں۔ وہ بھیگی آنسوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، گڈ، اب واپس جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ وہ اسے دور ہو کر رکنے لہجے میں بولا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تمہیں مجھے تکلیف پہنچا کر مزہ آنے لگا ہے حسام وجدان، بہت سکون ملتا ہے نا تمہارے دل کو جب میں درد میں ہوتی ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو چومنے لگے تھے۔ ہیر پولارڈ، تمہیں تکلیف کا مطلب پتہ ہے؟ جانتی ہو درد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو غروب ہوتے سورج کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر وہاں سے نظر ہٹا کر اس کے سامنے پیروں کے وزن بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے خشک سا قہقہ لگایا۔ جانتی ہوں، بچپن سے ہی جو اسے رشتہ ٹھہرا، جب تم میری لائف میں آئے مجھے لگا خوشیوں نے واپس سے میری لائف میں بسیرا کر لیا، تمہاری موجودگی تحفظ اور سکون کا احساس دلانے لگے۔ کب تمہیں چاہنے لگی پتہ نہیں چلا حسام، تم بہت ضروری اور خاص ہو میرے لیے، یوں مجھے سزا مت دو، مجھے اب بس بھی کر دو، معاف کر دو۔ وہ اسے سامنے بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی، ہیر اگر میں اتنا ضروری ہوتا تو تم میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑتی، تمہارے لیے میں اتنا بھی خاص نہیں، شاید دوسرے رشتے ابھی بہت اہم ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تم اتنے پتھر دل کیوں ہو حسام؟ تمہارا یہ دل کیوں نہیں نرم پڑتا؟ تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ آخر معاف کیوں نہیں کرتے؟ اور تم جانتے ہو تم کتنے ضروری ہو میرے لیے۔ میں نے کبھی کسی چیز کو پانے کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن تمہاری خواہش کی تھی۔ وہ زمین سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولنے لگی تھی، کیونکہ تمہارے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اسی لیے تم نے خواہش کی ہیر، تمہیں میں صرف تحفظ کا ذریعہ لگا جس سے تم نے شادی کر لی، بس تمہیں تمہاری خواہش مل گئی اور یہ قصہ کہانی ختم ہو گئی۔ وہ شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، حسام تم کچھ بھی بول رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے تم میرے لیے کیا ہو، تم میری زندگی ہو۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سکتے ہوئے بولی، اگر میں زندگی ہوں تو مجھ سے اوپر کسی اور کو اہمیت کیوں دی؟ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، سر تا پیر میرا ہے، اس کے دل، دماغ، روح، خیالات، ہر جگہ صرف میرا راج ہونا چاہیے۔ ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے دل اور خیالات میں شراکت نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا، جس پر ہیر کے دل نے بیٹ مس کی اور اس کی ہتھیلیاں نم پڑنے لگی۔ اور رہی تمہیں معاف کرنے کی بات، جب تمہاری معافی سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا معاف کر دوں گا، ابھی تمہاری معافی میں کچھ خاص وزن نہیں لگا۔ وہ جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، جب وہ شوق سے منہ کھولے اسے اپنے سے دور جاتا دیکھنے لگی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا مطلب معافی میں وزن نہیں؟ کیا تم نے اسے تولا ہے؟ تم باتوں کو ماپ تول بھی لیتے ہو، عجیب بات ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی سبزی کی دکان لگا لو، کافی چلے گی۔ ایڈیٹ انسان، معافی میں وزن نہیں ہے، پیروں میں گرنا باقی رہ گیا ہے اب بس۔ بڑا آیا شوخا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے جو دل میں آیا
زیر لب بڑبڑانے لگی۔ تمہیں تو اب سچ میں سبق سکھا کر ہی چھوڑوں گی۔ وہ خود سے ہاتھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یہاں آئے ہوئے ان لوگوں کو 4 دن ہو گئے تھے اور ان کی روٹین ٹھیک پہلے دن جیسی تھی، جب 1 یا 2 مزید ایکسرسائز ان میں شامل ہو گئی تھی۔ شروع کے دنوں میں ان سب کو پہاڑ چڑھنے میں کافی وقت لگنے لگا تھا، پھر 2 گھنٹے، اور آج تو وہ سب لوگ محض 1 گھنٹے میں پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ گئے تھے۔ گڈ جاب ایوری ون، فائنلی اس ایکسرسائز کا مطلب تم سب لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ اس میں یہ ایکسرسائز تم لوگوں کے مسلز بنوانے یا فزیکلی مضبوط بنانے کے لیے نہیں کروائی گئی، اسی لیے تم لوگوں کو مہینے مسلسل یہ پہاڑ چڑھنا پڑتا۔ اس کا مقصد تم لوگوں کو ٹیم ورک سکھانا ہے، یعنی متحد ہو کر کام کرنا، تاکہ ہزاروں رکاوٹیں تم لوگوں کو راہ میں حائل ہوں، لیکن ایک دوسرے کا سہارا بنے رہ کر تم ان مشکل نما چٹانوں کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کر کے انہیں ہرا سکو۔ وجدان صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور پھر ان سب کو کچھ دیر آرام کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ہیر نے حسام کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تو وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گئی تھی، کیونکہ ان 4 دنوں میں اس نے بس پہاڑ چڑھنے کے وقت اس سے بات کی تھی، اور وہ بھی صرف 2 جملے، اوپر چڑھ رہی ہو ہیر، تم یہ کر سکتی ہو۔ ایک جب وہ تقریباً ہار ماننے والی تھی تب یہ کہا تھا، فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، اور دوسری بار جب وہ گرنے لگی تب وہ اسے تھام چکا تھا۔ اسے جب بھی امید ہوتی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسے اگنور کر جاتا، جس پر وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ ساری دوپہر ان لوگوں نے مختلف گیمز وغیرہ کھیل کر گزاری۔ جب رات آئی تو سب سرکل بنا کر آگ کے گرد بیٹھ گئے اور اپنے اپنے مذاقیہ قصے بتانے لگے۔ اتنا اچھا ماحول ہونے کے باوجود ہیر کو اپنا آپ بہت خالی سا لگنے لگا، کیونکہ اس کا دل صرف ایک انسان کو جاننے کا چاہ رہا تھا، جو بنان کے بغل میں چپ چاپ سے بیٹھا ہوا تھا۔ آدھی رات کو سب اٹھ کر اپنے اپنے ٹینٹس میں چلے گئے، کیونکہ انہیں صبح سویرے اٹھنا تھا۔ ابھی ان لوگوں کو اپنے بستر میں لیٹے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آواز ان کے سب کی نیند کو بھگ سے اڑا گئی تھی، اور وہ سب کے سب ان کی جانب لپکے جہاں مزید ایک اور فائر ہوا تھا۔ وہ جو سب لوگ گھبراتے ہوئے باہر آئے تھے، سامنے حاذق کو فائر کرتے دیکھ کر سکون بھرا سانس کھینچ کر اسے گھورنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے حاذق، ابھی ہم سونے ہی لگے تھے، تم نے یہ موج مستی سٹارٹ کر دی، کیا تمہاری یہ ساری رات آبادی کو اٹھانے کا ارادہ ہے؟ حسام نے اس کی جانب دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس سب کی یہ حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ہاں، یہ ایسے فائر کر رہے تھے جیسے ہم لوگوں پر کوئی حملہ ہوگا۔ ابھی آنکھ لگی تھی، اٹھا کر رکھ دیا۔ امامہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا، میرے پیچھے چلو سب۔ وہ ان کی بات کو اگنور کر کے اپنی پسٹل کو پاکٹ میں ڈالتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، تمہیں پتہ ہے آدھی رات یوں بلا وجہ فائر کرنا قانون کے خلاف ہے۔ حسام باقی سب کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے غصے سے بولا تھا، ہاں جی، کہہ کون رہا ہے جس نے خود قوانین توڑنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ حاذق نے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ گائز، حاذق سر کو ہماری پہچان بتاؤ۔ شاید جنگلوں میں رہ کر ان کی میموری جانے لگی ہے۔ وہ سب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، ہیں ہم دا رائل قانونز ہیں، قانون بناتے بھی خود ہیں اور توڑتے بھی خود ہیں۔ سب رائلز یکجا زبان میں بولے، جس پر ہیر منہ کھولے ان لوگوں کو دیکھنے لگی، جبکہ حاضر نام میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ او مائی گاڈ، ہیر تمہاری ٹانگ پہ سانپ ہے، روحان نے اس کی ٹانگ پر روشنی ڈالتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ خوف سے ہیر کی چیخ پورے جنگل میں گونجنے لگی اور سب رک کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے، جو آنکھیں بند کیے نان اسٹاپ چیخ رہی تھی، جبکہ ذوحان اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ہیر، کیا پرابلم ہے؟ کیا تمہارا ارادہ سوئے ہوئے جانوروں کو جگانے کا ہے تاکہ وہ آ کر ہمیں کھا جائیں؟ جب اس کی چیخوں میں کمی نہیں آئی تو تالیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول کر ٹانگ کی طرف دیکھنے لگی جہاں کوئی سانپ نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو تم؟ حاذق کے پوچھنے پر وہ ٹانگ سے نظر ہٹا کر سب کی جانب دیکھنے لگی، جو اسے جواب کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے برابر کھڑے ذوحان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی وجہ سے سرخ پڑ گیا تھا۔ کچھ بولو گی ہیر؟ حسام کی پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے اس کی طرف دیکھا، جو فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، اور پھر ذوحان کو گھورنے لگی، جس پر حاذق افسوس سے سر ہلا کر باقی سب کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ذوحان نے ہیر کے قریب جا کر اسے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے کہکا لگایا تھا، بہت جلد اس کا بدلہ لوں گی پیارے بھیا بس سنبھل کر رہیے گا۔ وہ اسے پیٹ پر کوہنی مارتے ہوئے بولے، جس پر اس کی ہنسی مزید گہری ہوئی تھی۔ انتظار رہے گا پیاری بہنا، وہ اس کی گال کھینچتے ہوئے بولا۔ اسی پل ان دونوں کی نگاہ سامنے موجود بلڈنگ پر پڑی، جس کا میٹل کا دروازہ کھول کر حاذق اندر بڑھ گیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے سب اس میں داخل ہوئے تھے، جہاں بالکل سامنے ہی سیڑھیاں موجود تھیں۔ سیڑھیاں کراس کر کے وہ لوگ اوپر کی جانب گئے، جہاں 2 کمرے اور ہال موجود تھے۔ حاذق نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور سب کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ کمرہ بالکل کلاس روم جیسا تھا، جہاں پروفیسر کی کرسی پر وجدان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے آنے
کے آنے پر وہ فائل سے نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ تم اب جا سکتے ہو حازم، گڈ نائٹ۔ انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ گڈ نائٹ سر، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا جو نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اوکے، I wanted to each one of you to take a seat. سمپل بول دیں۔ ان کے کہنے پر سب بیٹھنے لگے، لیکن وہاں موجود ٹیبل نما بینچوں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہیر جو دریکا کے برابر بیٹھنے لگی تھی اس کی جانب جا رہی تھی۔ اپنے کلائی پر اچانک سے گرفت محسوس کر کے اس نے چونک کر حسام کی جانب دیکھا جو سکون سے اس کا بازو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھو گی؟ وہ تحمل سے بولا، جبکہ وہ آبرو جھکا کر اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ وقت یوں مجھے چیلنج کرنے کا نہیں ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تم میرے پاس بیٹھو گی تو بیٹھو گی، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ کیا یہاں پر کچھ ایشو ہے مس پولارڈ اور حسام؟ اس سے پہلے وہ اسے رد کرنے کے لیے اپنی زبان کھولتی، اس کی توجہ وجدان صاحب کی آواز نے کھینچی۔ نہیں سر، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیر نے نہ میں سر ہلا کر مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر پھر ان کی پرسنالٹی میں کچھ تو انوکھا تھا، روب دبدبا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پھر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں تاکہ میں کلاس شروع کروا سکوں۔ ان کے کہنے پر وہ ہار مانتے ہوئے آگے بڑھ کر حسام کے ساتھ بھی بیٹھ گئی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہو، آپ کے سامنے ایک نوٹ بک ہے، ایک پین ہے اور ایک کتاب موجود ہے۔ میں سب اتنا چاہتا ہوں، سامنے پڑی اپنی کتابیں کھولو اور اس کا پہلا چیپٹر مکمل نوٹ بک پر لکھو، کوئی بحث نہیں، بس ابھی لکھنا شروع کرو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ کے اور سامنے ٹیبل پر موجود کافی کا مگ لے کر کلاس سے باہر نکل کے وٹ دی ہیل، پہلا چیپٹر 85 صفحوں پر مشتمل ہے، کیا یہ سچ میں چاہتے ہیں ہم یہ سب لکھیں؟ اریک نے اس سے احتجاج کیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند کر کے لکھنا شروع کر دو، ورنہ نبنا نے کہہ کر کارنر کی جانب اشارہ کیا جہاں کیمرہ لگا تھا، جس پر سب لوگ بغیر مزید کوئی شور شرابہ کیے پین کاپی لے کر اس پر لکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اب بس کمرے میں صرف 3 پین کے چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ لکھنا بند کرو، حسام نے اپنی کتاب پر ہی نظر رکھتے ہوئے ہیت کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ یار تمہاری فیملی کی پرابلم کیا ہے؟ ہر کوئی حکم چلاتا رہتا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، مافیا چھوڑ کر سیاست شروع کر دو، تم لوگوں کی فیملی پر کافی جمے گی۔ وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولی اور واپس سے لکھنا شروع ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ لکھنا بند کرو، وہ اس کی بات کو اگنور کر کے وان کرتے ہوئے بولا، جس پر اس کا چلتا ہاتھ رکا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا سام، تمہارے بابا حضور کا حکم ہے یہ، اگر تمہیں نہیں مانا تو مت مانو، لیکن میں تو ہر صورت مانوں گی، کیونکہ میں یہاں کیمپ میں اپنے آخری دن سکون سے نکالنا چاہتی ہوں۔ دلی سکون تو تم نے میرا چھین لیا ہے، کیا اب آس پاس کا ماحول بھی میرے لیے مشکل بنانا چاہتے ہو؟ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولتی، ہوگی تمہاری 2 پیجز کی اسپیچ ختم؟ چلو مبارک ہو، اب ایسا کرو اپنی نظر صرف کتاب پر رکھو، ڈائریکٹ میری طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاپا کو سچ مچ تمہاری لکھائی دیکھنے میں دلچسپی ہے؟ اس ٹاسک کا مقصد ہماری مینٹیلٹی چیک کرنا ہے، اس لیے برائے مہربانی لکھ کر اپنے یہ ہاتھ مت تھکاؤ، کوئی چیپٹر ریڈ کر لو، کوئی علم حاصل کر لو، یا پھر جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ اپنی کاپی پر اتار لو۔ وہ بھی سرگوشی نما ترکی پہ ترکی بولا تھا۔ ایک تو تم میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو، میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں بلکہ بیوی ہوں۔ وہ کتاب پر فوکس کیے ہوئے اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، اور جو تم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا واپس سے سمجھانا، وہ پیج پلٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھ گھما کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت بیوی بیوی کی رٹ لگائے رکھتی ہو، اس کی اہمیت جانتی ہو تم؟ کس چیز پر یہ ٹکا ہوتا ہے یہ رشتہ، ذرا بتانا پسند کرو گی؟ اور رہی اس ٹاسک کی بات، میں اپنے بابا کو اچھے سے جانتا ہوں، انہوں نے ایسا ٹاسک جان بوجھ کر ارینج کروایا تاکہ ہماری مینٹلی کیپیسٹی چیک کر سکیں۔ جیسا کہ ہم لوگ ساری رات سوئے نہیں ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں اگر کوئی ایسی پرابلم آ جائے جب ہمیں ساری رات جاگ کر اپنی ٹارگٹ کا خیال رکھنا ہو تو ہم اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ اس سے لڑتے رہیں گے یا درمیان میں ہی ہار مان کر سو جائیں گے؟ اس لیے آج کا ٹیسٹ صرف ہمارا دماغ چیک کرنے کے لیے ہے، تم کتنا برداشت کر سکتے ہو؟ آخر میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیوی بیوی کی رٹ اسی لیے لگاتی ہوں کیونکہ تم شوہر ہو میرے، اور جو میرا ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر اپنا حق جتاؤں گی۔ اور رہی اس رشتے کی اہمیت کی بات، میں جانتی ہوں یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور انمول رشتہ ہے، اللہ نے اس رشتے میں خاص اور انوکھی محبت لکھی ہے۔ آخر میں کیا پوچھا تھا؟ یہ رشتہ بہت سی چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ پیار اور عزت اور اعتماد ہے، وہ کھوئے لہجے میں کاپی پر فلاور بناتے ہوئے بتانے لگی۔ اور اگر اس میں آخری پہلو اعتماد نکل جائے تو پھر، وہ کاپی پر پینسل چلاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تو وہ رشتہ کھوکھلا ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یقین ہی کسی بھی رشتے کی کامیابی کی کنجی ہوتا ہے۔
اگر یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولے، کیونکہ اب اسے سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا جو کچھ دیر پہلے تک نہیں تھا۔ اور تم نے اسے ہی چوٹ پہنچائی ہے مس ہیر۔ تم معافی تو مانگ رہی ہو لیکن اپنی غلطی کے لیے شرمندہ نہیں ہو۔ تم نے صرف معافی کی رٹ لگائی ہوئی ہے پر اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا وہ دوستی کیا، آرمی کیا، لیکن اس کے چکر میں تم نے صرف میرا اعتبار ہی نہیں توڑا بلکہ مجھے بے ہوش کر کے دھوکہ بھی دیا ہے۔ چلو ایک پل کے لیے تمہاری نادانی سمجھ کر بھول جاؤ، مگر تم دونوں اتنی سیلفش کیسے ہو سکتے کہ سارے کیمرے فریز کر کے سیکیورٹی ٹیم کو بھی بے ہوش کی نیند سلا دیا تھا۔ تم لوگوں پر نیو یارک میں اٹیک ہوا تھا، ہم لوگوں پر نیو یارک میں اٹیک ہوا تھا، جس کا مطلب تھا ہم بچے بھی اس کے نشانے پر ہیں۔ تم لوگوں کی یہ بے وقوفی کیمپ میں موجود تمام لوگوں کی جان ختم کرنے کا باعث بن سکتی تھی، اور اس کا کسی کو ثبوت بھی نہیں ملنا تھا۔ اپنی لاپرواہی کیوں کی ہیر؟ وہ تو خدا کا شکر ہے اس عرصے میں کچھ نہیں ہوا، اگر ہماری لوکیشن انہیں پتہ چل جاتی تو ہم لوگ یوں ہی مر جاتے۔ تو کیا تم ساری زندگی اتنی جانوں کے ختم ہونے پر خود کو معاف کر پاتی؟ تمہیں بھروسہ نہیں تھا تمہارا شوہر سب سنبھال لے گا؟ ایک بار اس سے بات کر لوں، دیکھو تو صحیح آخر وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن نہیں، تم رات گئے صرف اسے دھوکہ دے کر اتنے لوگوں کی جانوں کو مشکل میں ڈال کر چلے گی، بعد میں مل کر کیا کہتی؟ اتنی بھی کچھ خاص غلطی نہیں تھی، معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ واو گریٹ، وہ کہہ کر مایوسی سے اپنی پشت ڈیسک کے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ عام زندگی میں جب کوئی بیوی شوہر کے منہ کے منع کرنے کے باوجود اس کی بات کو ٹھکرا کر اسے یوں نیند کی گولیاں دے کر رات کو باہر نکلتی ہے تو بے شک پھر وہ کسی اپنے قریبی کے جنازے پر کیوں نہ گئی ہو، اس کا شوہر یہ حرکت بالکل برداشت نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے پھر سے گھر واپس داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ جب تمہارا شوہر تمہیں کسی بات سے روکتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو اس سے بات کر کے کوئی راہ نکالو، نہ کہ دھوکہ دے کر اس کی نافرمانی کرو۔ ہیر مجھ سے بات تو کرتی، مجھے منانے کی کوشش تو کرتی، اگر پھر بھی تمہیں نہیں سمجھتا تب تم یہ قدم اٹھاتی تو مجھے سمجھ بھی آتا، لیکن تم نے نہ تو کوشش کی لیکن تم نے تو کوشش بھی نہیں کی، اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ وہ افسوس سے نام میں سر ہلا کر بولا، جبکہ کڑوی سچائی پر ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے، کیونکہ یہ سچ تھا، وہ معافی مانگ رہی تھی لیکن اسے اپنی حرکت پر پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے بولنے کے لیے زبان کھولنی چاہی لیکن الفاظ منہ سے نکلنے کا انکاری تھے۔ چپ ہو جاؤ، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے سکون نہیں ملتا بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں اب احساس ہوگا، چلو اب کی بار ہوگا، پر نہیں ہوا۔ تمہیں یہ سب کہنے کا مقصد رلانا نہیں تھا بلکہ احساس دلانا تھا۔ تم نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، بس مدد کی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بھیگے لہجے میں بولی، میں تمہیں مدد کرنے سے منع نہیں کر رہا، میری جان کرو مدد، لیکن اس چیز کا خیال رکھو تمہاری یہ مدد باقی سب کی جان پر نہ بن جائے۔ بس تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ آپ لوگوں کو وہاں پہنچے اور ہم لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے تھے، تو کیا جاتا اگر آپ لوگ سب کی سیفٹی کا خیال رکھ کر ہمارے ساتھ جیٹ پر ہی چلے آتی۔ وہ سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، جس پر وہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اچھا چپ کرو اور کلاس کی طرف دیکھو۔ وہ اسے تھوڑا دور ہو کر بولا تو ہیر نے اس کی جانب انگلی گھما کر جہاں سب مزے سے سو رہے تھے سوائے بنان اور شاذم کے جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی اور اداسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، جس پر حسام نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر ابھرتے معدوم ہوتے ڈمپلز کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی پل کمرے میں الارم کی کافی تیز آواز گونجی، جس کی وجہ سے سب نیند سے کھل گئے۔ حسام، ہیر، نبنان اور شاذم کے علاوہ باقی سب اسٹوڈنٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ تم سب کو اب فائنل میں مزید محنت کرنی ہوگی، اگر اس میں بھی ہائی مارکس حاصل نہیں کر پائے تو سب لوگ سارا سال میرے انڈر ٹریننگ کرو گے۔ تم لوگوں کی اس ٹاسک میں ہار کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنی مینٹلی کیپیسٹی پر ورک کرنا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں فیوچر میں یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کرے گے کہ تمہاری زیر نگرانی گھر میں بلاسٹ ہو کر سب تباہ ہو گیا ہے۔ اب تم لوگ جا کر سو سکتے ہو، کل کی ٹریننگ لنچ کے بعد شروع ہوگی۔ وجدان کی گہری آواز فکر سے ان لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر ہارے ہوئے افسوس سے خود کو کوسنے لگے کہ ہم کیوں سو گئے تھے؟ جب میں سو گیا تھا تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ زحان نے شاذم کے کندھے پر پنچ مارتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کتنی بار اٹھانے کی کوشش کی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے تم دنیا بھر کے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہو، وہ بھی اس کی پیٹ پر
پنچ مارتے ہوئے بولا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ ہیلو ہیر، واپس چلیں؟ ویسے بھی کل فائنل ڈے ہے، اسی لیے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ حسام نے اٹھ کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، تم اتنے پیارے، سینسیبل، بہادر، نڈر ہو۔ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہے؟ تم مجھے کیسے مل گئے؟ کبھی بالکل برف کی طرح سرد پڑ جاتے ہو تو کبھی یوں اتنا نرم پڑھ کے بچوں کی طرح سمجھاتے ہو۔ تمہارا ہر روپ انوکھا اور پیارا ہے حسام وجدان۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہر گزرتے پل کے ساتھ تمہاری دیوانی ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے اور سامنے ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی اور پھر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حسام سوری باہر جب وہ واپس کیمپنگ سائٹ جانے لگے تو ہیر نے بولنا شروع کیا، مگر وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا تھا۔ مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے جو میرے کہنے پر تم یوں ہی مانگ لو۔ میں چاہتا ہوں اس بار میں تم خود سوچو سمجھو اور پھر دل سے کہو جو بھی کہو۔ ابھی ایسا مت کہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے سب کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ کیا تم فائنل ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ حسام نے ہیر سے پوچھا جو جیٹ میں اس کے بغل میں ہی بیٹھی تھی۔ یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ میں تو تب سے ریڈی ہوں جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی۔ وہ نقلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ کا کانفیڈنٹ دکھا رہی ہے جبکہ اندر سے ڈری سہمی ہے۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھی۔ وہ نارمل انسان جو جمپنگ سوٹ پہنے ہوئے ہو اور اسے پتا ہو وہ کچھ دیر بعد اس جیٹ سے جمپ کرنے والا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی ہی گھبرا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ آرمی کی ٹریننگ ہی ہے، لگ رہا ہے مجھے۔ اس کے لیے یہ معمولی سی بات تھی کیونکہ یہ وہ کافی بار کر چکا تھا اور اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اب وہاں موجود ہر انسان نے یہ پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن ہیر نے نہیں، کیونکہ اس نے بہت سمپل سی لائف گزاری تھی۔ فکر مت کرو، تم نے صرف جمپ کرنا ہے اور جب تم زمین کے قریب جانے والی ہو تب اپنے پیراشوٹ کو ایکٹیویٹ کر دینا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آن کر دینا، تم آرام سے لینڈ ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ وہاں موجود ہر انسان خاموشی سے اپنے کانوں میں موجود ایئر پیس سے آرڈرز کے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد افنان کی آواز ان کے کانوں میں سے ٹکرائی جس میں وہ انہیں گائیڈ کرنے کے بعد جمپ کرنے کا حکم دے رہا تھا اور آخر میں بیسٹ آف لک کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ سب کے سب باری باری خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے جمپ لگانے لگے جبکہ ہیر اور حسام سب سے آخر میں کھڑے ہو کر انہیں جمپ لگاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے پہلے تم جمپ لگاؤ۔ سب کے جمپ لگانے کے بعد حسام نے حکمیہ لہجے میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دروازے سے پیچھے کی طرف کی جانب 2 قدم لیتے ہوئے خوف سے بولی تھی، میں ہوتی تو فوراً لگا دیتی۔ ہیر ٹرسٹ میں کچھ نہیں ہوگا، تمہارے لیے یہ ایک کبھی نہ بھولنے والی میموری بن جائے گی، ایڈونچر سمجھ کر چھلانگ لگاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا جبکہ وہ نہ میں سر ہلا کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کم آن بولا، ورنہ تم فیل ہو جاؤ گی۔ وہ اسے کھینچ کر دروازے کے پاس لاتا ہوا بولا، مجھے پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائے سب، لیکن مجھے ہے، اگر تم نے خود جمپ نہیں لگایا تو میں تمہیں دھکا دے دوں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جس پر اس نے اپنے خوش ہوتے لبوں پر زبان پھیری کیونکہ وہ جانتی تھی حسام جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس نے کہا تو وہ کر گزرے گا۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کا نام لے کر اس نے جمپ لگا دیا اور ٹھیک اس کے پیچھے ہی حسام بھی کود پڑا تھا۔ ہیر کے وجود سے جب ہوا ٹکرائی تو اس کے بازو اپنے آپ کھل گئے اور اسی لمحے کسی جنت سے کم نہیں لگا جب وہ دنیا سے بیگانہ ہو کر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ او میرے خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو آسمان کے نظارے میں ڈوبے ہوئے تھے، باس کے الفاظ سن کر ان سب کا وجود تھما کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان میں موجود ایک ایسا انسان ہے جس کے سوٹ میں پیراشوٹ نہیں لگا ہوا۔ یہ کیا بدتمیز ہے، پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ ارغوان کی شعلہ برساتی آواز سب کے ایئر پیس میں گونجی تھی۔ ہاں پہلے بتا دیتے تو تمہیں جیسے ہم لوگ کودتے، ہمارے باپ ہیں، جان بوجھ کر تب بتایا ہے جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، نبنان نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ایسے ہی سب کی افسردگی آوازیں آنے لگی تھی۔ ہیر کا یوگا ڈیفینیٹلی ہیروئن جو وہ ہے، اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک پلان ہے، سب جلدی سے سرکل بنانا شروع کرو۔ حسام کی گہری اور پرسکون آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ نبنان نے بغیر سوچے جلدی سے آگے بڑھ کر حسام کا ہاتھ تھام لیا، پھر ایسے ہی روحان، شاذم، اون اور اریک بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے۔ حسام کی نظر ہیر سے ٹکرائی جس کو ان تک آنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا، دریکا جو ہیر کی لیفٹ سائڈ پر تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں ان کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ
سرکل کا پارٹ بن چکی تھی۔ سب نے آخر میں ارکمان اور سفیان نے ان سرکل کو جوائن کیا تھا۔ سفیان نے امامہ کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، مگر اس کی توقع کے مطابق وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر تالیہ کی جانب بڑھ چکی تھی، اور اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے پیراشوٹ ایکٹیویٹ کر کے گراؤنڈ کی جانب لینڈنگ کے لیے جا چکی تھی۔ ان کو ایسے کرتا دیکھ کر حسام اور سو سے نام میں سر ہلا کر رہ گیا، جیسا کہ ہم لوگ گراؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم زمین کے قریب ہوں گے تو سب باری باری اپنے پیراشوٹ ایکٹیو کریں گے۔ یہ سرکل ہمارا بیلنس رکھنے میں مدد کرے گا، اسی لیے پلیز کوشش کرنا یہ نہ ٹوٹے۔ آخر میں صرف 2 ممبرز رہ جائیں گے، ایک وہ جن کے پاس پیراشوٹ ہے اور ایک وہ جس کے پاس پیراشوٹ نہیں ہے۔ جس کے پاس ہوگا وہ دوسرے والے کی مدد کرے گا۔ کوئی سوال؟ حسام نے اونچی آواز میں اپنی بات کرتے ہوئے آخر میں سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ہیر کا قہقہ ہوا میں گونجا۔ مطلب وہ لوگ مرنے کے قریب ہیں، اور اس سچویشن میں بھی اس کے پیارے شوہر کا دماغ پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔ وہ بھی پلان بنا کر آخر میں پوچھ بھی رہا ہے کوئی سوال، جیسے وہ لوگ اس وقت کسی کافی شاپ پر بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوں۔ نبنان پہلے تم جاؤ، مجھے یقین ہے یہ سرکل راؤنڈ ریج نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے تم محفوظ ہو گئے۔ جب کوئی سوال نہیں آیا تو حسام نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا، نائس پلان نیپیو۔ افنان جو مانیٹرنگ روم سے ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، وہ حسام کو سراہتے ہوئے بولا تھا، اور یہ روم کسی میٹنگ ایریا سے کم نہیں تھا، کیونکہ ان میں 12 کرسیاں موجود تھیں جن کے سامنے لارج سکرین موجود تھی جو انہیں کرنٹ یونٹ دکھا رہی تھی۔ ان میں فائنلی لیڈر والی مکمل کوالٹیز آ گئی ہیں۔ جہاں زیب جو مین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تبھی کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور شارف جلدی سے اندر داخل آئے۔ کیا آپ سب نے میرے بنا ہی اسٹارٹ کر دیا؟ وہ اداسی سے پاؤٹ بناتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری موجودگی آج کے لیے ضروری نہیں ہے، تم بس اپنا وقت اپنے بابا اور اشال کے ساتھ گزارو۔ جہاں زیب صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں جی، اور آج کا دن مس کر دوں؟ اس مس کرنے کا مطلب ہے اپنے بچوں کو فائنلی گریجویٹ ہوتے نہ دیکھوں، اور ایسی غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، نا جی نا۔ وہ آنیا کے ساتھ والی فارغ کرسی پر بیٹھا ہوا بولا تھا، ڈرامہ کوئن۔ یاور نے نام میں سر ہلا کر چڑھاتے ہوئے کہا تھا، ادھر دیکھو، صرف حسام اور ہیر دونوں ہوا میں رہ گئے ہیں۔ آنیا نے ان کی طرف توجہ سکرین کی جانب دلاتے ہوئے کہا تو سب بغیر پل کے جھپکے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ہیر، میرے 3 کاؤنٹ کرنے پر ہم لوگ اپنے اپنے پیراشوٹ کا بٹن ایک ساتھ دبائیں گے، اوکے؟ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی، 1 2 3۔ اس نے کاؤنٹ کرتے ہی بٹن دبا دیا اور وہ پیراشوٹ کے ساتھ اوپر کی جانب کھینچنے لگا۔ ہیر نے دبایا مگر کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کپکپانے لگا۔ حسام، میں مرنے سے پہلے بس اتنا کہنا چاہوں گی، مجھے معاف کر دو، آئی ایم ریئلی سوری۔ پلیز یقین کرو، مجھے اب سچ میں پچھتاوا ہے۔ زندگی میں ہر چیز برداشت کی ہے، لیکن تمہاری ناراضگی نہیں۔ تم نے میری زندگی کو بہت بیوٹیفل بنا دیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ جیسے جیسے وہ زمین کی جانب گرنے لگی تھی، وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں بولنے لگی تاکہ وہ سن سکے۔ پھر وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ حسام، وہ اس کا چہرہ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سوچتے ہوئے دل میں اس کا نام پکارنے لگی، مگر اسی پل اسے اپنے وجود کو کسی کی باہوں میں چھپتا ہوا محسوس کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی آسانی سے اپنی لائف سے جانے دوں گا؟ جب تک حسام کی سانسیں چلیں گی، ہیر کو جیتنا ہوگا۔ ویسے بھی سرکل والا پلان ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی بنایا تھا۔ وہ آخری بات شوق لہجے میں کہہ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں صحیح سلامت زمین پر لینڈ ہو چکے تھے۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ اس کے گرد اپنا ہثار تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں میری جان، بس آئندہ خیال رکھنا، باقی میں ہوں ہمیشہ تمہارے پاس۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، میں ہمیشہ خیال رکھوں گی اور آئندہ کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی جس سے تم ہرٹ ہو یا تمہیں مجھ پر افسوس ہو۔ وہ اس کی توڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی تھی، ویسے باقی سب کدھر ہیں؟ وہ اسے الگ ہو کر پوچھنے لگی۔ بات کی طرف سے آرڈر ملے تھے، جو لینڈ کرتے جائیں وہ سیدھا ان کے مینشن میں موجود ہوں۔ انہوں نے یہ ٹریننگ ختم ہونے پر کچھ کہنا ہے، اس لیے سب وہاں چلے گئے ہوں گے۔ وہ اس کی کال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بتانے لگا تھا، واو، اس کا مطلب ہے کہ ہم آج فائنلی گھر جائیں گے۔ میں ایما آنٹی سے ملوں گی، ایکچولی میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں چلو، جتنا ہو سکے اتنا جا کر ان کے ساتھ اپنا وقت گزار لینا، کیونکہ یہ وقت تھوڑا مختصر ہونے والا ہے۔ وہ پاس بڑے سے پتھر سے بیٹھتا ہوا بولا، وہ بھلا کیوں؟
وہ اس کے قریب آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نہ سمجھی سے پوچھنے لگی کیونکہ اس نے کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. کیونکہ کیا؟ وہ آبرو جھکا کر بولی، جس پر وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر اس کے کان کی جانب جھکا تھا. کیونکہ بیویاں ہمیشہ اپنے شوہروں کے گھر میں اچھی لگتی ہیں. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہتا ہوا اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا، جس پر وہ بلش کرتے ہوئے اس سے 2 قدم دور ہو رہی تھی. اگر یہ رومانس ختم ہو گیا ہو تو برائے مہربانی باس کے مینشن میں آپ دونوں تشریف لے جائیں. اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتی، حاضر کی آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر وہ سٹپٹائے اور دہکتے گالوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے. ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس نے لمبا سا سانس کھینچا. اٹھ جاؤ حسام، ویسے بھی ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی، جس کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے. آج مجھے تم سب کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے اپنی ٹریننگ میں بہت بیسٹ دیا ہے. مجھے یقین ہے اب تم لوگ فیوچر میں بہت اچھے لیڈرز بن سکتے ہو. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیڈر بننا آسان ہے، لیکن اپنے آدمیوں کو صحیح سے گائیڈ کرنا کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہیں، یہ بہت مشکل ہے. خیر، تم لوگوں کو تو جاب یہ مخلصی کی ہے، لیکن پھر بھی محض ٹائم انسان اپنے نفس سے مار کھا جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ایسے لیڈرز بناؤ تمہارے آدمی تمہارے لیے جان دینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہ ہچکچائے، اور اس کی وجہ تمہارا ان کے دلوں میں خوف نہیں بلکہ پیار اور عزت ہونی چاہیے. تبھی تم ایک کامیاب لیڈر بن سکتے ہو. انہوں نے رک کر سب کی جانب دیکھتے کہا، ان کا رد عمل دیکھ سکے. اس کے بعد انہوں نے واپس سے بولنا شروع کیا. مجھے پتا ہے تم لوگوں کی یونیورسٹیاں کچھ ہی دنوں میں واپس کھلنے والی ہیں اور تم لوگ یہ کچھ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تاکہ انجوائے کر سکو، جس کے لیے میں ہرگز منع نہیں کروں گا. آج سے تم لوگ آزاد ہو، جا کر گھومو پھرو، مستی کرو، کیونکہ تم لوگوں نے یہ ٹریننگ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے. باقی تم لوگوں کے ریزلٹس کی رپورٹس تیار ہو کر بورڈ پر لگ جائیں گے. جہاں زیب صاحب کہہ کر یاور وجدان اور شارب کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. جیسا کہ باس پہلے ہی بتا چکے ہیں، تم لوگ اب فری ہو تو آپ سب کے لیے گاڑیاں باہر کھڑی ہیں جو آپ لوگوں کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے، اور وہ سب جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کے لیے اسپیشل جیٹس کا ارینج کروا دیا گیا ہے جس میں آپ بھی سکون سے گھر جا سکتے ہیں. افنان جو آنیا کے ساتھ ابھی وہاں آیا تھا، اس نے ان سب کو انفارم کیا تھا. فائنلی وی آر فری، زحان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، جس پر شازم آنکھیں گھما کر ہیر کی جانب بڑھ گیا جو حسام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. باہر گاڑی ہمارا انتظار کریے. پاپا نے کچھ دیر پہلے کال کر کے آرڈر جاری کیے ہیں کہ ہم سب کو بغیر کہیں رکے سیدھا گھر پہنچنا ہے، اس لیے چلو چلتے ہیں. وہ ہیر کے پاس آ کر رکا. تم چلے جاؤ، میں ہیر کو گھر ڈراپ کر دوں گا. ایکچولی مجھے اسے آج ایک اسپیشل جگہ دکھانی ہے. ہیر سے پہلے حسام نے جواب دیا، نہیں، ہیر کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہی ہوگی. ویسے بھی پاپا نے ڈائریکٹ گھر آنے کا کہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ابھی آئے گی. شازم نے نام سر ہلا کر سنجیدگی سے کہا، جس پر حسام نے وارن کرنے والے 2 اسٹیپ آگے کر کے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا. تم مجھے چیلنج کر رہے ہو مسٹر بلیک؟ وہ پرتعش لہجے میں گرایا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر رائل؟ وہ بھی بغیر پیچھے ہٹے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا. اس سے پہلے وہاں کی صورتحال طوفانی کی شکل اختیار کرتی، پھر جلدی سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے خود ان کے درمیان آ کر کھڑی ہوگی. حسام پلیز جانے دو، ویسے بھی میں آنٹی ایما کو بہت یاد کر رہی ہوں، ان سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں. تو مجھے پھر کبھی اپنے ساتھ لے کر جانا، جو دل کرے وہ جگہ دکھانا. وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے التجائیہ کہنے لگے، جس پر وہ کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ بعد آنکھیں بند کر کے لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا. میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا مسٹر بلیک، اور اس کا حساب تمہیں جلد ہی دینا ہوگا. وہ اس سے عہد کرتے ہوئے بولا تھا، جو کرنا ہے کر لینا، لیکن بات میری بہن کی آئے گی تو پیچھے میں بھی نہیں ہٹوں گا، یہ بات یاد رکھنا. مسٹر رائل، شازم کبھی بھی چیلنج سے بھاگنے والا نہیں ہے. وہ جانتا تھا حسام اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں پسلیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ لڑے بنا ہی ہار مان جائے، کیونکہ ہیر اس کی چھوٹی بہن ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا، بے شک پھر سامنے والا مافیا ہی کیوں نہ ہو. چلو چلے، کارل باہر انتظار کر رہا ہے، زحان نے کہا، کیونکہ وہ مزید وہاں ٹینشن بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس سے پہلے ہیر آگے کی جانب لیتی، حسام نے آواز سے کھینچ کر اسے واپس اپنی جانب کیا. تمہارے بھائیوں کے تمہارے لیے محبت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تھوڑا سا وقت تمہارے پاس جو اپنی فیملی کے ساتھ ہے انجوائے کر لو. اس کے بعد تم صرف میری ہوگی. تمہارے ان بھائیوں کے سامنے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے کر اڑ جاؤں گا اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بھی لال گلابی ہوتی شازم اور زحان کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی. اس نے گاڑی میں بیٹھ کر مرر سے باہر دیکھا، جہاں وہ اپنی بلیک مرسیڈیز کے پاس گلاسز لگائے کھڑا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھنے لگی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا تھا. حسام کو شازم پر غصہ بھی آیا تھا، لیکن اس پر پیار بھی آ رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں بھائی سچ میں اب ہیر کو
کا بالکل اپنی بہن کی طرح خیال رکھنے لگ پڑے تھے۔ وہ جو کھویا کھویا سا گاڑی چلا رہا تھا، اس کی توجہ حاضر کی آواز نے کھینچی۔ آخر یہ کب تک چلے گا حسام؟ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ یہ بے وقوفوں والی شکلیں میرے سامنے مت بناؤ، جیسے تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ مشن تم دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے، اسی لیے تم نے یہ کیمپ میں ہیر کے ساتھ فیونسے کا کردار نبھایا ہے، لیکن اب تو کیمپ ختم ہو گیا ہے، اب آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا، وہ میری ہے، بس بات ختم۔ وہ قد اچکاتے ہوئے بولا، کیا وہ تمہارے ساتھ رہے گی جب اس کے سامنے سچائی آئے گی کہ تم اس کے ساتھ صرف ناٹک کر رہے ہو؟ وہ اسے دھوکہ دہی سمجھے گی؟ وہ ابرو اچکا کر بولا تھا، ٹھیک ہے، سٹارٹ میں سیریس نہیں تھا، لیکن اب جینے کے لیے اس کی طلب ہے۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میں سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ صرف مشن کے لیے ہوں، لیکن حازم ایسا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ اپنے ایموشنز انویسٹ کیے ہیں۔ میں نے اسے ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ جو دل نے کہا ہمیشہ اپنے ساتھ وہی کیا۔ وہ بہت اسپیشل ہے میرے لیے۔ تو پھر تم اسے سچ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ تم یہ سب چھوڑو، اشال کا بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ وہ روڈ سے نظریں ہٹا کر آپ رچکاتے پوچھنے لگا۔ تم میرا ابھی چھوڑو اور دھیان سے گاڑی پر فوکس کرو۔ وہ بھی ترکی بدرکی بولا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی شال کی محبت میں گرفتار ہے۔ شکر ہے فائنلی میرے بچے گھر آ گئے۔ آئمہ سیڑھیاں کراس کر کے گاڑی کی جانب بڑھتی بولی۔ ہیر گاڑی سے باہر نکل کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور ان کا پہلے اپنے بیٹوں سے ملنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ بعد میں وہ ان سے مل سکے، مگر اسے شدید جھٹکا تو تب لگا جب وہ ان دونوں کی بجائے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کسی نے ہرٹ تو نہیں کیا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ریلیکس آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہیں اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہمارے بارے میں کیا مما؟ آپ کا ارادہ اپنے بچوں کو دیکھنے کا نہیں ہے؟ زحا نے تنگ ہوتے ہوئے کہا، جو وہ اگنور کر کے ہیر کی پریشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ہاں زحان، اب یہاں ہم دونوں سے کوئی پیار نہیں کرتا، شاذم نے بھی جھوٹ موٹ کا دکھی ہو کر کہا، لیکن اندر سے وہ دونوں ہی خوش تھے۔ فائنلی ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہیر سے الگ ہو کر ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کی باری باری منہ سر چوم کر کے انہیں گلے سے لگایا۔ ڈنر ایک گھنٹے میں ہے، تیار ہو کر آ جانا۔ بہتر ہے تم دونوں تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہو۔ وہ ان سے الگ ہو کر رکمیا لہجے میں بولی اور پھر ہیر کا بازو اپنے بازوں میں پھنساتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، جس پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے ناؤ میں سر ہلا کر اپنے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تاکہ فریش ہو سکے۔ کیا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ ہیر نے فریش ہو کر کچن میں آ کر آئمہ بیگم سے پوچھا، جو پھلکے بنانے میں مصروف تھی۔ پھلکے آپ لوگوں کو میں بتا دوں روٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی روٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں۔ نہیں بیٹا، ملازمہ نے ٹیبل پہلے ہی سیٹ کر دیا ہے، باقی آج میں نے کھانا خود بنایا ہے تاکہ میرے سب بچے میرے ہاتھوں کا کھانا کھا سکیں۔ میں نے تم سب کو بہت مس کیا ہے، وہ روٹی بیلتے ہوئے شفقت سے بولی تھی۔ ایک تو فون پکڑتے پکڑتے بازو تھک جاتی ہے۔ ہم سب لوگوں نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا میری پیاری آنٹی۔ ہیر نے ان کے بالکل پاس آ کر ان کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ دل سے مسکرانے لگے۔ ویسے آپ نے بتایا تھا آپ دونوں کہیں گھومنے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ وہ انہیں روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہم لوگ کیربین گئے تھے، ادھر ہم لوگوں نے 1 ماہ گزارا، پھر وہاں آج کوئی ضروری کام پڑ گیا تو واپس آ گئے۔ اور اس کے ساتھ ڈائننگ کی جانب بڑھتے ہوئے بتانے لگی، لیکن وہ آج پہلے ہی ہیڈ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی لیفٹ جانب شاذم اور اس کے ساتھ زحان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں کسی سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے، لیکن جیسے ان کی نظر ہیر اور رائمہ سے ٹکرائی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ہیر کچھ دیر ان کے درمیان کھانا کھانے میں انکمفرٹیبل محسوس کرنے لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بھی ریلیکس ہو کر، پتہ نہیں یہ شاید اچھے کھانے کا اثر تھا یا پھر شاید وہاں خاموشی کا۔ ویلکم بیک ہیر، کھانا کھانے کے بعد وہاب صاحب کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ شکریہ سر، لیکن اسے یقین تھا وہ جیسے وہاں سے فوری چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ ہرگز نہیں سنا ہوگا۔ ہیر برا مت مانا، وہ آج کی طبیعت کچھ ایسی ہے، آئمہ نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو نروس ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہیر، پلیز برا مت ماننا، وہ میرے پاپا ہیں اور میں نے انہیں ساری زندگی میں صرف 2 دفعہ ہی اسمائل کرتے دیکھا ہے۔ ایک تب جب میں دنیا میں آیا تھا، مطلب مجھے یاد نہیں، اور دوسرا جب
ذائقہ نے انہیں پہلی بار پاپا کہا تھا۔ ذوحان نے اس کے ہنسانے کی نیت سے کہا، مگر جیسے اس کی نگاہ اپنی ماما کے زرد پڑتے چہرے سے ٹکرائی تو اس کے الفاظ پر افسوس ہوا، کیونکہ اس نے کچھ پرانے زخم اڑے دیا تھا۔ ہیر چلو ہم اوپر جا کر ساتھ میں گیمز کھیلتے ہیں۔ شاذم نے ہیر کا بازو پکڑتے ہوئے اوپر لے کر جانے کہا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، بس میرے منہ سے الفاظ نکل گئے۔ سیڑھیوں سے غائب ہونے سے پہلے ہیر کے کانوں سے ذوحان کے الفاظ ٹکرائے تھے، چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں کافی گیمز پڑی ہیں۔ شاذم نے خوشی سے اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر لے جاتے ہوئے کہا تھا، واہ تمہارا کمرہ بہت پیارا ہے۔ اس نے نیلے اور سفید رنگ کے کنٹراسٹ سے سجے ہوئے اس کمرے کو سراہتے ہوئے کہا تھا، شکریہ، اب بتاؤ کون سی گیم کھیلنا چاہو گے؟ شاذم نے 3 کنٹرولز پکڑ کر بن بیگ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا، ویل میں اتنی اچھی گیمرز نہیں ہوں، لیکن 2 لڑکیوں کے خلاف کھیل رہی ہوں تو فیکا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہیر مشورہ دے کر دونوں بین بیگ پر بیٹھ گئی تھی۔ پکا یہ ایک سوکر گیم ہے، یہ ایک سوکر گیم ہے اور میرے نے خیال تم اسے انجوائے کر پاؤ گے، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تھا، آزما کر دیکھ لو، ہیر نے اسے چیلنج کر کے کہا تھا۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد شاذم اسے منہ کھولے اس کی جانب ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے انمول چیز جب اس کی ہونے والی ہوئی تھی، مگر آخری پلوں میں کوئی اور اسے چھین کر لے گیا تھا۔ یو لٹل ڈیسیور، تم تو اس گیم میں چیمپئن ہو اور میں بیچارہ تب سے ایسے افسوس سے بیٹھا ہوا تھا کہ تمہیں اس سے کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں یہی انجوائے کرتا ہے جسے کھیلنا آتا ہو۔ وہ ہوش میں آ کر اسے کشن مارتا ہوا بولا، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، میری ایک دوست ہے جو اس گیمز کے لیے پاگل ہے، وہ بہت کھیلتی ہے اور ہم سب کو بھی زبردستی ساتھ کھلاتی تھی۔ ہیر نے لاریب اور ماریو کو سوچتے ہوئے بتایا تھا، تمہیں ان کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ، وہ اداسی سے بولی، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک بار بھی ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری ان سے بات نہیں ہوئی؟ ہیر، میرے خیال میں تمہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں یہاں آنے کی دعوت دینی چاہیے تاکہ ان میں سے کسی ایک کو میں بھی امپریس کر سکوں۔ آخر بات وہ شرارت سے بولا تھا۔ ہیر کا شدت سے دل کیا کہ وہ اپنی یہاں آنے کی اصلی وجہ بتا دے۔ میں یہاں ایسے نہیں آئی، بلکہ میرا یہاں آنے کا ایک مقصد صرف مشن تھا، اور میں اپنے کسی بھی قریبی سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ کیا ساجد مجھے سمجھے گا؟ وہ دل میں سوچنے لگے، مگر پھر اس نے اس کی ساری سوچوں کو جھٹک دیا۔ اسٹے اوے فرام مائی فرینڈز مائی چارمر، دے آر آف لیمٹس، وہ مسکراتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی تھی۔ اوہ دیکھو میں نے سنا ہے لڑکیوں کی بیسٹ فرینڈ اس کے بھائی کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے پھر سے سوچ لو۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، پنچ کھانے کا ارادہ ہے؟ ہیر نے ابرو جھکا کر پوچھا، جس پر وہ ہاتھ ہوا میں اٹھا کر خود کو سرنڈر کر گیا تھا۔ نہیں بابا، تم اب بہت مضبوط ہو چکے ہو، مجھے اپنے چہرے کا نقشہ بدلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ پاؤٹ بناتے ہوئے بولا تھا، گڈ ایک اور گیم ہارنے کے لیے تیار ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، کون کس کو ہرا رہا ہے اور مجھے اس مقابلے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ ذوحان نے کمرے میں آ کر ہیر کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً رو کے آ رہا ہے، لیکن اس نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ کچھ بھی تم نے مس نہیں کیا؟ ہیر کو فیفا کھیلنے کا دل کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے اگر تم اسے ایک اور دوسرے سکھا دو؟ شاذم نے ہیر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، ہاں بھائی سکھا دو۔ شاذم بالکل بھی اچھا ٹیچر نہیں ہے، اس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جلدی ہائپر ہو جاتا ہے۔ ہیر نے سر اٹھا کر اداسی سے پاؤٹ بناتے ہوئے کہا تھا، اوکے اداس مت ہو، میں وعدہ کرتا ہوں آج جب تم سونے لگو گی تو تم کافی حد تک گیم سیکھ جاؤ گی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک 30 منٹ کے بعد ذوحان نے کنٹرول گراؤنڈ پر پٹک دیا اور کھڑے ہو کر ان دونوں کو گھورنے لگا۔ تم دونوں نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ لڑکی اس میں ایکسپرٹ ہے، مجھے آج تک اس میں کوئی ہرا نہیں پایا، میں آج پہلی بار ہارا ہوں۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔